अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बच्चा। 5 साल तक मुल्क और कौम की किस्मत के फैसले करने वाले अभी तक एक निगरान वजीर आजम का फैसला नहीं कर सके, लेकिन जहां फैसले हो चुके हैं उन्हें भी मिली भगत कहा जा रहा है। और इस बार जिन लोगों ने मिली भगत की बात की है, खुद उन्हें 5 साल तक मुका के ताने दिए जाते रहे हैं। लेकिन ये तो सियासत है और सियासत में सब कुछ चलता है। मगर अब देखना यह है कि फख्र से सर उठाकर 20वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वाले, इस तरमीम के बायस सर उठाने वाले मसाइल का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि निगरान सेटअप के कयाम का मौजूदा तरीका इसी तरमीम के जरिए तय किया गया था। मगर मामला अब मुज़ाकरात और कमेटियों से निकलकर अदालत तक जाता दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ साहब ने तो खैर सिंध और बलोचिस्तान के मामले पर अदालत जाने की बात कर ही दी है। मुस्लिम लीग फंक्शनल ने भी सिंध के निगरान वजीर आला के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन से 51 रोज कबल अदालतों में जाने के फैसले इलेक्शन पर किस तरह असरअंदाज होंगे और सिंध और बलोचिस्तान में मुशावरत को मिली भगत क्यों कहा जा रहा है, इन्हीं नुकात पर आज बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कमेटी में पहला दिन था आज पार्लिमानी कमेटी का, उसके हवाले से भी क्या बात हुई, उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद शाह साहब आफ्टर वेरी शॉर्ट पीरियड। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फारूक सत्तार साहब, डेप्यूटी कन्वीनर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है पहले वो सुनते हैं, फिर आपसे सवाल। सिंध के अंदर आप देखें चंद दिन पहले वहां एक MQM जब वो अपोजिशन में जाके बैठ गई, सब दुनिया को पता है कि इस वक्त क्यों बैठी है। आपको नहीं पता यार, आप जो बैठे हुए हैं है? तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। और आज आपस में जो है ना वो मिली भगत से आज केयर टेकर का फैसला भी हो रहा है। मिली भगत से केयर टेकर CM का फैसला, डॉक्टर साहब देखिए, हम तो 1 महीना पहले अपोजिशन में जाके बैठे और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह थी कि जब संगीन मुकदमात वापस किए गए और पॉलिटिकल पैटर्नेज दे दी पीपल्स पार्टी ने, जिन लोगों को कभी वो डिसोन करती थी कभी ओन करती थी, और जो लोग भत्ताखोरी में और जो ताजर भत्ता नहीं देते थे उनके कत्लेआम में जो मुलव्विस रहे और जिनके खिलाफ बड़े सॉलिड प्रूफ्स थे, गवाहियाँ थी, मुकदमात बने थे और मुकदमात चल रहे थे, ऐसे मुकदमात की वापसी पर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है, कराची पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है, तो हम ये नहीं रिस्क ले सकते थे। जब पीपल्स पार्टी ने डिसओन किया ऐसे एलिमेंट को, हम वापस हुकूमत में चले गए थे। पहले भी ऐसा ही हुआ था और हम चार्जशीट देकर आए हैं। तो उसके बावजूद भी अगर नवाज शरीफ साहब और उनके जो दीगर रुफ़का हैं वो यही परसेप्शन रखना चाहते हैं तो बेशक रखें। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि हम तो 1 महीना पहले आ गए हुकूमत ख़त्म होने से। ये तो अपोजिशन में 2 दिन या 1 दिन पहले जब बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, ये तो बलूचिस्तान में अपोजिशन में तो बाद में गए, अभी गए। तो मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम, ये नहीं हो सकता। एक मयार रखना चाहिए। वहाँ भी किसी न किसी पॉलिटिकल जो है वो मकसद के लिए तो गए वो अपोजिशन में, यानी उनका कोई ना कोई सियासी मकसद था। हम तो बाकायदा वजह देकर आए, वहाँ तो बगैर वजह बताए इस तरह काया पलटी है कि 20 वजीर चले जाते हैं और उस पर कोई कौमी रहनुमा तबसरा ही नहीं कर रहा है और उसकी हम उस तरह से बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये वफादारियां तब्दील हो रही हैं, अब हुकूमत को क्यों छोड़ा जा रहा है, उसका क्या रीज़न दिया जा रहा है, उसका क्या मकसद है, वहाँ तो खामोशी है। तो ये बड़ी आसानी से आपको दूसरे की तो कोई खामी, आप क्योंकि नज़रें हमेशा उसी पर है तो उसको तो आप ढूंढते हैं। मैं बड़ी वजाहत के साथ ये कहता हूँ और मुस्तरद करता हूँ उनकी इस बात को, कोई मिली भगत नहीं है और ना पहले से कोई ये तयशुदा बात थी। और अगर हमें सिर्फ सिंध में ही स्टेक होल्डर बनना था और मिली भगत करनी थी तो हम सिर्फ सिंध में अपोजिशन में आते। हम तो मरकज़ में भी अपोजिशन में आ गए और वहाँ हमने हुकूमत से भी जो हमारी स्पेस थी वो भी हमने लूज़ की। और ये जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब हमें दे रहे हैं तो चौधरी जो निसार हैं उनके रवैये पर वो क्या कहेंगे। चले MQM पर तो उन्हें ये शक है कि हम मिली भगत से आए थे और हमें उस कमेटी में शामिल नहीं किया। कम अज़ कम जरदारी साहब की ये तो जमहूरी रिवायत है, उनका ये रवैया जमहूरी है कि उन्होंने जो 4 रुकनी कमेटी है उसमें एक चौधरी शुजात साहब को भी लिया, ANP के गुलाम अहमद बिलोर को लिया। यहाँ तो इन्होंने ना JUI को लिया जो बहुत पहले अपोजिशन में चली गई थी। अगर आपको इस बात का रिगार्ड है कि जो ज्यादा पहले अपोजिशन में आ जाए उसी को आप अपोजिशन मानते हैं, अब आप डिफाइन करेंगे वो पैरामीटर्स के कौन अपोजिशन में है या नहीं है। आप पर तो खुद इल्जाम 5 साल तक लगता रहा कि अगर आप
واقعی اپوزیشن بن کر جو ہے وہ کام کرتے, پورے ملک کی رہنمائی کرتے, تو آپ حکومت کو مجبور کرتے کہ وہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, لوڈ شیڈنگ اور یہ سارے جو عوامی مسائل ہیں, حکومت کو مجبور کرتے, یا وہ استعفیٰ دیتی یا مجبور ہوتی اور عوام کے دباؤ میں ہوتی. آپ نے تو عوام کے دباؤ کو بڑھانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا, آپ نے تو پنجاب میں مزے سے اپنا پاور انجوائے کیا. تو یہ بڑا آسان ہے ایک دوسرے پر اس طرح کی, مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا جب میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک میں یہ تصویر کا وہ رخ دکھا رہا ہوں جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے. نہیں, لیکن فاروق بھائی یہ بات تو اہم ہے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ANP کو بھی جگہ دی اس کمیٹی میں اور چودھری شجاعت صاحب کو بھی انکلوڈ کیا, آپ کو انکلوڈ نہیں کیا گیا اس کمیٹی میں. چودھری نثار صاحب نے نہیں کیا, نہ JUI کو کیا, آپ نے فنکشنل کو اور NPP کو یہاں پر جو مذاکرات ہوئے کیئر ٹیکر CM کے حوالے سے, وہ تو کہتے ہیں آپ نے ان سے بھی نہیں پوچھا. نہیں, ہم نے ان سے پوچھا, ان سے پورا مشورہ ہم نے کیا. اب اس مشورے کے بعد ہم کیا چیز مان سکتے نہیں مان سکتے. اگر کوئی نوبت ایسی آئی کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری سے پہلے ہمیں کمیٹی میں جانا پڑا, کوئی کنسنسس نہیں ہوا, تو اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ PML فنکشنل جو ہے PMLF ہے ان کے یا کسی اور کے, ان کے لوگوں کو جو ہے وہ کمیٹی میں ہم ضرور لیں گے. ہم اپنی طرف سے پورا, ہمیں تو ٹیلی فون تک نہیں کیا گیا, ہمیں تو پوچھا تک نہیں گیا, ہم سے تو بات نہیں کی گئی. ہمیں چھوڑ دیں JUI سے کوئی مشورہ نہیں ہوا, تو اس سے زیادہ غیر جمہوری رویہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چلیں شامل نہ کریں, کم از کم مشورہ کر لیں, پوچھ لیں. کرٹیسی ہوتی ہے, آئینی طور پر کوئی حد بندی نہیں, کیونکہ آرٹیکل 224 کے تحت اصل میں ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. ابھی ابہام ہے, ابھی کہا کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچ طے کریں گے نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے لیے. اس کا مطلب لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نہیں کریں گے, یہ ایزیومڈ ہے, کیونکہ یہ طریقہ کار اگر پارلیمنٹ سمپل میجورٹی سے ایک بل بنا کے پاس کر دے جو اب اگلی پارلیمنٹ کرے گی, تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ جو نمائندہ جماعتیں ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت میں ہوں, اور اسپیکر اسے جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ اپوزیشن کی جماعت ہے. ہمیں اپوزیشن کی بینچیں دے دی ہیں اسپیکر صاحبہ نے, تو ہم جب اپوزیشن میں ہیں تو پھر ہمیں اپوزیشن مانا جائے. یہ آپ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ 5 سال سے جو اپوزیشن میں وہ اپوزیشن ہے, جو 1 مہینہ پہلے اپوزیشن میں آئے وہ نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار طے ہوگا ایک لا کے ذریعے سے, اور یہ اب ایک چیز سامنے آئی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اگلی پارلیمنٹ اس کو رسپونڈ کرے گی, تاکہ یہ جو ابہام ہے یہ ختم ہو جائے, اور یہ کوئی ثواب دیدی اختیار ایزیوم نہ کر لے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن. لیڈر آف دی ہاؤس نے اور پریزیڈنٹ نے اور وزیر اعظم نے اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کی, انہوں نے چودھری شجاعت کو بھی لیا ہے, اور انہوں نے. ڈاکٹر ستار, اگر آپ ہوتے اس وقت نواز شریف کی جگہ اور وہ ہوتے آپ کی جگہ, تو آپ ان کو اپوزیشن کنسیڈر کرتے؟ نہیں, میں نے تو اتنا کہا, ان کے میرے رویے میں یہ فرق ہوتا کہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے وقت میں جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ان کو بھی نمائندگی دیتا اور دوں گا اگر ایسا ہوا. اور دوسرا, میں نے ان سے مشورہ کیا, میرا وفد گیا, ہم ان سے ملے ہیں اور ہم نے ان سے بات چیت کی, ان کو کمفرٹ لیول دینے کی کوشش کی ہے, اور انہیں سے بھی بتانے کی کوشش کی کہ ہم پیپلز پارٹی کے جمہوری رویے کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا سندھ کی نگراں وزارت اعلیٰ کے لیے 2 مہینے کے لیے بھی یہ کیا غیر تحریری ایک دستور ہے صوبہ سندھ کا علیحدہ سے کہ یہاں اردو بولنے والا سندھی کبھی وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم نے خاص طور پر 5 نام وہ دیے جن کا تعلق شہری سندھ سے تھا, اور وہ اردو بولنے والے سندھی تھے, لیکن ان کی جو ایکسپرٹی تھی, ان کی جو مہارت تھی اپنے اپنے شعبوں میں, ان کی خدمات ان کے شعبوں میں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی, اور اس بنیاد پر وہ معیار پر پورا اترتے ہیں, چاہے ناصر اسلم زاہد صاحب ہوں, چاہے جسٹس محبوب عالم صاحب ہوں, چاہے جسٹس منیب ہوں, چاہے وہ بیرسٹر حبیب الرحمان ہوں یا جسٹس ڈاکٹر غوث ہوں, وہ 5 کے 5 میرٹ پر پورا اترتے تھے. اچھا, یہ 5 نام جو آپ نے دیے تھے اس میں تو زاہد قربان الوی صاحب کا نام نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور 2 نام پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ان میں بھی نہیں تھا, جو فنکشنل نام دیے ان میں بھی نہیں تھا, تو یہ نام کہاں سے ہے؟ دیکھیں, یہ نام میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ یہ گورنر ڈاکٹر اشرت العباد صاحب نے کوائن کیا ہے نام, اور انہوں نے یہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, اور ان کی ان صلاحیتوں کو تو اپوزیشن کی ساری جماعتیں بھی مانتی ہیں, ہر خاص و عام بھی کہتا ہے کہ وہ گیپ کو برج کرنے میں, یعنی کہ گیپ تھا انیشلی, تھا نا, بالکل. اچھا, 5 نام ڈس ایگری ہو رہے تھے, اور یہ کمیٹی میں جاتا, اور کمیٹی میں جب کمیٹی بنتی تو ہماری اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہم دیتے, لیکن اب یہ نام کوائن ہو گیا, اور یہ نام ایک ایسا ہے کہ ان کی کریڈینشلز بھی ویسے ہی ہیں جیسے جسٹس ناصر اسلم زاہد کی طرح تو نہ ہو شاید, لیکن باقی جو ہمارے نام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے قریب ہیں. اگر ہماری بھی پہنچ میں پہلے سے یہ نام ہوتا تو شاید ہم اپنے. تو امتیاز شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے, ان کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا وجہ بنیاد ہے ان کی یہ سمجھنے کی؟ اب وہ میرے خیال میں وجہ بنیاد کوئی نہیں بتاتا, اختلاف تو سب کرتے ہیں, اتفاق تو سب کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے وہ پازیٹیو کریڈینشلز جو رہے شروع سے, لیکن ان کا نام ہر مرتبہ جو بھی غیر جانبدار فورم ہے, کوئی کمیشن بنتا ہے
تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ زاہد جو علوی صاحب ہیں جی ان کا نام جو ہے وہ آتا رہا ہے ٹھیک اور لوگ دیتے رہے اور ان کے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھتی. اور ہماری طرف سے بھی ہم نے اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی آیا کبھی کسی طرف سے آیا, اور ہم نے اپنے جو وکلا ہیں ان کی بھی جو معلومات ہے جو بار کی سیاست کرتے رہے, جنہوں نے مختلف کورٹس دیکھی ہیں, مختلف ججوں کا کنڈکٹ دیکھا ہے, تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ ان کو زاہد قربان علوی صاحب کو کلیئر کیا. لیکن فنکشنل اپوزیشن ہے نا سندھ میں, وہ من نہیں مانتی اور وہ سپریم کورٹ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں, ہم دیکھیں سپریم کورٹ جانے سے مجھے یقین ہے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا یہ کوئی اسٹیک آئین میں ڈیفائن نہیں ہے. آئین میں آرٹیکل 224A ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ کیسی ہوگی اور کیسے آئے گی. تو اس میں جنرلی ہے بہت, اس کے موٹے موٹے خد و خال ہیں کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچ مل کر یہ کرے گی, گویا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کریں گے. اب وہ لیڈر آف دی ہاؤس میں ظاہر ہے کہ ایک مین پارٹی آ گئی یہاں کی, ایک مین پارٹی وہاں کی, باقی پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن کا آئین میں کوئی گارنٹی نہیں, لیکن اس کی اسپرٹ ہے, میں مانتا ہوں اس اسپرٹ کو ایک لا سے ڈیفائن کرنا چاہیے. تو سپریم کورٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ جو اس کی جو فوری انٹرپریٹیشن اسی پر جائے گی, اور وہ اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ یہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بات کریں گی, چاہے وہاں PMLN چلی جائے چاہے یہ جائے, تو مجھے نہیں لگتا. اب تو آج شیڈیول کا بھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے, تو اب آپ کتنا زیادہ اتنے سارے فورمز کو انگیج کریں گے. اب تو پنجہ آزمائی براہ راست کر لیتے ہیں, یہ اونچ نیچ ہوتی ہے, اور اس میں اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی بات بھی ہوئی ہے تو کتنے مرحلے آگے اور آنے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ نگراں حکومت بذات خود اتنے زیادہ اختیار رکھتی ہے. انٹرنیشنل آبزرورز ہوں گے, میڈیا کی اسکروٹینی ہوگی, اور نہ یہ فنڈز ریلیز کریں گے کسی کو, نہ یہ نوکریاں دیں گے کسی کو. تو وہ کام تو یہ کر ہی نہیں سکتے جو ایک فنکشنل حکومت کرتی ہے. انہیں صرف نگرانی کرنی ہے, ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران جو ضروری چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور اس میں جو تنخواہیں ملنی ہیں جن AG سندھ سے وہ چیک پاس ہو گئے نہیں ہو گئے, میرے خیال میں ایک فارمیلٹی ہوتی. لا اینڈ آرڈر میں ان کا ایک کیریکٹر ایک انوالومنٹ ہو سکتی ہے, وہاں انہیں دیکھنا ہے. خاص طور پہ ملک کے جن علاقوں میں, جیسے آج ہم نے کانفرنس کر کے کہا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, کوئٹہ, پشاور یا KP کے بلوچستان میں تو یہ واقعات ہو رہے ہیں. ایک دہشت, ایک خوف کا ماحول ہے. اگر ایک کم سے کم بھی لا اینڈ آرڈر کو آپ قائم نہیں کریں گے, جس سے بے خوف ہو کر, دہشت سے نکل کر لوگ ووٹ ڈال سکیں, تو آزادانہ, منصفانہ, صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے. تو اس کے لیے نگراں حکومت کا ایک کردار لا اینڈ آرڈر میں ہوگا. اچھا ڈاکٹر ستار, کیونکہ نگراں وزیر اعظم کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی نے, جس میں آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں انکلوڈ کیا گیا, JUIF کو نہیں انکلوڈ کیا گیا, لیکن JUIF کے بارے میں پرسیپشن ظاہر ہے اس وقت سے بنی کہ انہوں نے کچھ نام پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ نام واپس کیوں لیا گیا. پھر ان سے بہت سارے پیپلز پارٹی کے رہنما ملتے رہے پورا دن. وہ آپ کے بارے میں بھی یہ پرسیپشن ہے کہ جی آپ صدر زرداری صاحب کی بات آخرکار مان ہی لیتے ہیں, تو ایسا ممکن تھا کہ یہ ووٹ اگر آپ کا ہوتا, جو 2/3 اکثریت چاہیے, شاید وہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوتا. لیکن ناصر اسلم زاہد صاحب کا نام ہے جن کو آپ نے صوبے میں ترجیح دی, تو مرکز میں آپ کا ووٹ پھر نون لیگ کے ساتھ ہوتا. دیکھیں, اگر ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے گی, اور وہ یہ سمجھنے لگے گی کہ اس نے کوئی غلطیاں ہی نہیں کی ہیں, وہ تو بہت ہی سیدھے راستے پر چل رہی ہے اور بالکل اصول کی سیاست کر رہی ہے, تو میرے خیال میں آج کی جو پاکستان کی پیچیدہ ڈائنامکس ہے اس میں ایسا ہے نہیں. اگر میرے اور PMLN کے درمیان اتنی ذہنی عدم ہم آہنگی ہوتی کہ ہم پولز اپارٹ ہوتے, تو ان کا جو ناصر اسلم زاہد کا نام تھا اس کو ہم نے کیسے انڈورس کیا؟ ہم نے تو صرف وزیر اعظم, پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوتے تو انڈورس کرتے ریگارڈلیس کہ وہ نام کہاں سے آیا. ظاہر ہے ہم نے تو خود دیا ہے. وزیر اعظم کے لیے ہم نے اپنا فرض سمجھ کے چودھری نثار صاحب کو 2 نام دیے کہ یا تو اپوزیشن حکومت کے نام جو ڈاکٹر عشرت حسین کا تھا وہ مان لے, یا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے نام ناصر. ہم نے تو دونوں کو سمجھایا اور منایا ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی سے باہر رہ کر مشورہ کیا ہے, ناصر اسلم زاہد یا عشرت حسین؟ دیکھیں ہم نے کون کس کی مانے؟ ہاں دیکھیں, ناصر اسلم زاہد کا نام ہمارے ہاں پہلے نمبر پر ہے, ڈاکٹر عشرت حسین کا دوسرے نمبر پر ہے, تو ہم تو PMLN کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہیں. یعنی جو اگر ترجیح دیں گے ہم ناصر اسلم زاہد صاحب کو, صوبے میں ہم نے پہلا نام ان کا دیا تھا. تو میرے خیال میں اب ان باتوں کو لے کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اقدار مشترک کیا ہے, کیا چیز کامن ہے. ہم کچھ چیزوں پہ قومی اتفاق رائے بنا سکتے ہیں, کچھ ایشوز پہ بنا سکتے ہیں, ملک کے عوام کو جمہوریت پر اور سیاست پر کوئی اعتماد بحال کر سکتے ہیں, ورنہ مجموعی طور پر اس پوری پارلیمان کی
اور صوبائی حکومتوں کی اور مرکزی حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس لیجیٹیمیسی کے معاملے میں صفر ہے، زیرو ہے، اور وہ صرف جو ڈیپینڈ کرتے ہیں اس لیے کہ ویکیوم ہے، ابھی تک اس کو کوئی اور تو تیسری... یہ معاملہ الیکشن کمیشن حل کرے گی یا پارلیمانی کمیٹی حل کر لے گی؟ دیکھیں میں تو چاہتا تھا کہ سیاسی جماعتیں لیڈ لیتی، چاہتے جو ہم بھی بہت کچھ ہیں لیکن ہوگا اسی لیے دیکھیں ڈاکٹر عشرت العباد نے بیچ کا ایک راستہ دیا تو ہم اس کی طرف چل پڑے. تو یہاں پر تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو پھر کیا کریں؟ ان کے بیچ کا راستہ ان کے لیے کیا ہے؟ وہاں سے صدر زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے بات کریں، نواز شریف صاحب صدر زرداری سے بات کریں اور کہیں کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرنے کی بجائے اور الیکشن کمیشن تک یہ بات جائے اور پھر ہم خواہ الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنائیں، جیسا کہ ڈگری کے معاملے پہ بنانے کی کوشش کی، جیسا کہ انہوں نے جو فارم بنایا ہے، نیا بنایا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کے اتفاق رائے سے آئے تھے. تو دونوں حکمرانوں کو آپس میں بات کر لینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا فاروق ستار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے یہی کہا کہ کوئی ملی بھگت نہیں ہے، ایک اتفاق ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کو یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے، لیکن یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ خورشید شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ان سے پوچھیں گے کہ مکا تو نہیں ہو سکتا، ملی بھگت نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسا کیا حل نکالیں کہ یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی حل کر لے. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا ہے، معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کے ایک رکن خورشید شاہ صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ اندرونی کہانی تو آپ کو بہتر معلوم ہوگی کیونکہ آج رولز آف پروسیجر بھی ڈسکس ہوئے، 2/3 اکثریت کے اوپر بھی بات کی گئی، آج 2 ناموں پر بھی بات کی گئی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو نواز شریف صاحب نے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز پر کنسنسس ضروری نہیں ہوتا، تو کیا یہ معاملہ الیکشن کمیشن تک گیا ہی گیا؟ دیکھیں میاں نواز شریف ایک سیاستدان ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے. اس کو یہ اسٹیٹمنٹ دے کے اس نے خود اپنی جو پارلیمنٹری کمیٹی اپنی تشکیل دی اور جن کو بھیجا ہے ان پہ وہ اس نے اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم کیا ہے کہ اس میں کانفیڈنس شاید اس کو اپنی کمیٹی میں نہیں تھا. تو اس قسم کی بات کرنے کے بجائے اگر وہ یہ کہتے کہ یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہے ڈائلاگ سے، اور جو چیز بھی دیکھیں سنم کبھی کوئی چیز لڑائی بار دھار سے ریزالو نہیں ہوتی، ہر چیز کا راستہ ڈائلاگ ہوتا ہے. اور یہ کمیٹی میں اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈائلاگ ہوگا، جہاں پہ میرٹس ڈی میرٹس ہوگی، یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص ہے، کون سا وہ جو فیوچر کا پرائم منسٹر ہے جو ہماری کرائیٹیریاز پہ آ رہے ہیں، جس میں انٹیگریٹی ہو اور ایکسپیرئنس ہو، اپنا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس ہو، ان کی جو کسی پارٹی کے ساتھ لائلٹی نہ ہو، کسی کے ساتھ اس کی تناؤ نہ ہو، اس قسم کا بندہ جو جس کا کوئی کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رہا ہو. تو یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اور اس کے بعد کون، میں نہیں سمجھتا، میں بالکل ہم لوگ ہوپ فل ہیں کہ یہ کمیٹی بڑی سیزنڈ اور پالیٹیشنز پہ مبنی ہے. اور اس طرف سے بھی میاں صاحب نے اپنے ہی پارٹی کے 4 نمائندے بھیجے ہیں جو کسی اور جماعت کے نہیں ہیں، ان کے مسلم لیگ کے بھی ہیں. ان پہ میاں صاحب کو ٹرسٹ ہونا چاہیے. میاں صاحب نے بھی تو وہی بات کی ہے جو چودھری نثار نے کہا ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے. ایک طرف میاں صاحب اور اس کی پارٹی ڈیموکریٹک بنتی ہے، دوسری طرف خود فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ بات سن کے کہ وہ خود ہی ٹرسٹ نہیں کرتے اپنی پارٹی کے جو نامزد ان کے جو ممبرس ہیں. نہیں، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت وہ جو حکومتی ارکان اس پارٹی میں موجود ہیں ان کو بھی ٹرسٹ نہ کرتے ہوں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو نام انہوں نے تجویز کیے ہیں ان پر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اتفاق ہو جائے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کی طرف سے بھی ہو. نہیں، ہم نے تو ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں دیا نا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ایسا ہوگا تو یہ ایسا ہوگا، ہم نے تو نہیں کہا ہے. ہماری پارٹیز نے، کیونکہ صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا، 2 اور پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے تو اپنے ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے آئے نا. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری 7 پارٹیاں ہم نے ان کو اوائڈ کر کے چاروں پیپلز پارٹی کے، تو چاروں پارٹیاں اپنا اپنی سوچ رکھتی ہیں، نظریہ رکھتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے ویوز ہیں.
تو ہمیں یہ کہہ دینا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ بات میاں صاحب کے کم سے کم میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کو یہ زیب دیتی ہے کہ وہ ایسی بات کہے. ہاں، اس کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ڈیڈ لاک کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک راستہ ضرور بنایا ہے کہ جب جہاں نہ ہو تو کہیں آگے چلنا چاہیے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں میاں صاحب وہ ابھی تک پرانی چیزیں بھولے نہیں ہیں، ان کا ٹرسٹ شاید اپنی پارٹی کے اوپر نہیں ہے. اچھا خورشید شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کمیٹی میں جانے سے پہلے جو آپ نے میڈیا سے بات چیت کی اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو 2 نام دیے ہیں نون لیگ نے جن کو لے کر ہم کمیٹی میں جا رہے ہیں، یہ ایک پیپلز پارٹی کو لٹ مارنے کے برابر ہیں. تو یہ پرسیپشن کیا ہے؟ مطلب آپ کو بھی پھر کیا وہ ناموں پہ ہی ٹرسٹ نہیں ہے ٹو بگن وتھ؟ پھر آپ کیا کنونس ہو پائیں گے ان ناموں پر؟ دیکھیں، ہم آرگیومنٹ کے ساتھ جائیں گے، ہم آرگیومنٹ دیں گے کہ کیوں ہماری اس بات کا جواز کیا ہے. وہ تو آرگیومنٹ بات کریں گے. اگر وہ آرگیومنٹ میاں صاحب کی پارٹی اور پاکستان کے عوام کو صحیح نہ لگے تو پھر یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. میں نے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو بڑی کل سے کوشش کی، کل پرسوں سے، کہ ہم ایسے نام بھی لے آئیں جو 2 نام ہمارے ہیں یا 2 نام ان کے ہیں، ان میں نہیں بھی ہیں تو باہر سے کوئی ایسے نام لے آئیں. مگر کیونکہ اس میں تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی کہ چودھری نثار نے 6 بجے یہ نام بھیج دیے، تو میری جو بات چیت ہو رہی تھی اسحاق ڈار صاحب سے یا مسلم لیگ نون سے، وہ شاید قبل اس کے کہ وہ نام چلے گئے. تو پھر وہ بات کرنا اب تو فضول ہی ہے کہ میں کہوں کہ ہم نے یہ نام اس کے علاوہ بھی دیے تھے کہ ہم بھیج دیتے ہیں نام. اس پہ باہری کنسنسس ہو جاتا پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن میں. مگر جو بات ابھی میاں صاحب نے کہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پہلے دن سے شاید نہیں چاہتے کہ یہ سیاستدان خود فیصلہ کرے اور کریڈٹ خود جائے ہم سیاستدانوں کے اوپر. میں آئی ایم سرپرائز، سچی بات ہے میاں صاحب کو ایسا کہنا بڑا. یہاں تک کہ جو چودھری نثار نے بات کی، آج مہتاب عباسی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، نہیں کہی ہے، کیوں کہی ہے. تو اس کی پارٹی نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا. مگر اس کے بعد میاں صاحب کا وہی کہنا جو چودھری نثار نے کہا ہماری بات سمجھنے سے بالاتر ہے. اچھا، یہ جو 4 ارکان ہیں اس وقت نون لیگ کے آپ کی کمیٹی میں، یہ کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں آپ کو آج ظاہر ہے جو آپ نے 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ کی اس میں آپ کو کوئی لچک نظر آئی؟ کیونکہ آپ نے آج کھوسو صاحب کو بھی ڈسکس کیا، آپ نے آج رسول بخش پلیجو صاحب پر بھی ڈسکشن کی. کیا ہم نے آج یہ سمجھیں کہ پہلے دن پہ ہم نے یہ 2 نام جو ہیں ڈسکس کرنے کے بعد رد کر دیے ہیں یا ان پر ابھی اور بات چیت ہوگی؟ نہیں، ابھی تو ہم نے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس پہ ہم نے جو ڈیلیبریشنس کی ہیں اور رد کرنے کا تو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان لوگوں نے بھی رسول بخش پلیجو صاحب پہ ان کی میرٹس بتائیں، ہم نے بھی وہ بات کی، کھوسو صاحب کی میرٹس بتائیں. یہ تو ابھی تو بات چل رہی ہے نا، ابھی ایک دم تو رد نہیں ہوگا. کل ہماری 11 بجے میٹنگ ہے، اس کے بعد پرسوں میٹنگ ہے، تو یہ تو بات چلے گی. یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہوں گی، یہ ہسٹری کا حصہ بنیں گی یہ باتیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے میاں صاحب کو سنا آج، اس نے کہا کہ سندھ میں اس نے اپوزیشن کی پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا. جناب، وہ اپوزیشن ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے. اور ہاں، یہ ضرور ہے کہ میاں صاحب نے اپنے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا. ان کے ایک نام کو بھی جس پہ ہمارے مولانا صاحب بڑے سیکھ پا ہوئے، بڑے ناراض ہوئے، واقعی ناراضگی ان سے بات کر کے ایک نام لیا گیا، بغیر اس کے پوچھے ہوئے اس نام کو اس لسٹ سے نکال دیا. اور اس کے بعد 4 نام ان لوگوں نے اس کمیٹی میں دے دیے. ایک نام بھی اپوزیشن سے، شیرپاؤ صاحب ان کے ساتھ 5 سال ایک ان کی صرف ان کی پارٹی اس میں مسلم لیگ نون میں نہیں تھی، مگر 5 سال وہ ان کے ساتھ کندھا ملا کے چلے ہیں. اور اس کے بعد مولانا صاحب 6-8 مہینے سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ایم کیو ایم بھی اپوزیشن میں آ گئی ہے. ان لوگوں نے خود بھی ایم کیو ایم سے بھی نہیں پوچھا، مولانا صاحب کو باہر نکال دیا. اس کی پارٹی کے ایک ممبر کو اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو کس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی سندھ میں یا بلوچستان میں بھی جوڈیشری نے، جج صاحب نے ان کی لیڈر آف اپوزیشن کو وہاں بنایا ہے
کہ بھائی یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ تو جوڈیشری نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے. اب وہ جو طریقہ کار ہے وہ اعتماد نہیں، وہ اعتماد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ متحدہ قوم موومنٹ کو بھی آپ لوگ منانے پہنچ جاتے ہیں، ان کے جو ٹرنز ہیں، یو ٹرنز ہیں، وہ بھی چلے آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں نا. نہیں، اور مولانا صاحب بھی ناراض ہوئے تو آپ سب سے پہلے ان سے ملنے پہنچ گئے. یہ تو آپ کو پرسپشن جو ہے اعتماد میں تھوڑا سا کوئی کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہوگی نا ایسا والا. نہیں، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے میاں صاحب کا اپنے دوستوں کے اوپر، اپنی پارٹی. نہیں شاہ صاحب، تو اگر فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے تھے تو آپ کیوں گئے تھے ان سے ملنے؟ ہاں جی، میں تو نہیں گیا تھا. میں کب گیا تھا میں کس سے کہا؟ پیپلز پارٹی کے رہنے خوشی آپ کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے تھے ملاقات کرنے، آپ نہیں گئے تھے؟ کہاں گئے؟ نہیں، آپ کی سنا ہے، بڑا افسوس ہوا. نہیں سر، انہوں نے تو خود کہا ہے کہ وہ آپ گئے. اچھا، امین فہیم صاحب گئے تھے؟ امین فہیم صاحب گئے تھے آج سے. سن لینا، امین فہیم گئے تھے جب ان کی آل پارٹی کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، اس زمانے میں بات ہوئی تھی. اس کے بعد دیکھیں ہماری بات چیت ڈاکٹر صاحب سے میں کل ملنے گیا 2 مرتبہ. پھر یہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں سیاستدان آپس میں نہ ملیں؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیاستدانوں کو آپس میں ملنا چاہیے، ڈیلیبریشنز کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کوئی ڈکٹیٹرز کے ساتھ ملنے جائے؟ ہاں، کوئی پرویز مشرف سے ملنے جائے یا کوئی ضیاء الحق سے ملنے جائے، کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کوئی ملنے جاتا تو یہ باتیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ ضیاء الحق سے ملتا تھا یا یہ پرویز مشرف سے جا کے ڈیلے کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اس سے پوچھ کے ابھی آئے ہیں. وہ تو ہم نہیں کہتے. ابھی بھی چل کے مارکیٹ میں باتیں ہیں کہ پاکستان سے باہر ان کی پرویز مشرف کے ساتھ کچھ مکاو بھی ہوئی ہے، کچھ باتیں بھی ہوئی ہے، مگر وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ہم نہیں کہتے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو مسلم لیگ نون کا اپنا کام ہے، اپنی بات ہے. وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے، کیونکہ سیاست میں تو آخری کوئی دوست آخری دشمن نہیں ہوتا. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر یہ آپ کا کہنا کہ ہم مولانا صاحب سے ملے اس لیے ان کا جو ٹرسٹ ہے مولانا سے وہ ختم ہو گیا، اس ٹرسٹ ختم ہونے کی وجہ سے ان کا نام نہیں دیا، یہ ہمارا قصور ہے. ارے بھائی، ہم تو کل ڈار صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی، اب ڈار صاحب کو بھی نکال دیں گے پارٹی سے. کیا یہ کیسی بات کرتی ہے سنا؟ یہ کون سے مولانا صاحب نہیں، میں تو آرگیومنٹ نہیں دے رہی. میں تو مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو شاکر اللہ جان صاحب تھے ان کے نام پر وہ آپ کو منوا چکے تھے. کیا یہ سچ ہے؟ 90% وہ آپ لوگ مان چکے تھے. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، مولانا صاحب نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی ہے نہیں. اسی بات پہ مولانا صاحب سے میری کوئی ذکر ہوئی ہے، کیونکہ میں کمیٹی کی طرف سے اس سارے نیگوزیشن میں ہی چل رہا تھا. تو نہ مولانا صاحب نے ایسی بات کی ہے، نہ مولانا صاحب نے ایسا نام دیا. نہ مولانا صاحب سے میری کل بات ہوئی تھی. میں نے مولانا صاحب سے ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اب نام ہے کہ ہم جانے سے پہلے یہ بات کر لیں، اپنا نام ڈال دیں. اس نے کہا کہ نہیں جی، میرا نام تو جو تھا شاکر اللہ جان کا وہ بھی نکال دیا گیا اور مجھے دنیا کا خطرناک شخص کا ذکر قرار دیا گیا کہ میں نے اس نام کو دیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے جن کے ساتھ آپ کا الائنس ہے، تو میں تو اس میں کچھ نہیں. میں نے تو اخلاقاً آپ سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ایسا نام ہو تو ہم اس پہ کنسنسس کر لیں. یہ بات ہوئی تھی، مگر وہ بھی کل ہوئی ہے بات میری. اور میں یہ سمجھتا ہوں. جی نہیں، میں نے کہا آج جو یہ جو رولز آف پروسیجر آج ڈسکس ہوئے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں، اس میں کہا گیا کہ غیر سیاسی شخصیت ہو تو رسول بخش پلیجو صاحب غیر سیاسی تو نہیں کہہ سکتے ان کو، تو کیا ان پر پھر بھی ڈیلیبریشن ہوگی؟ غیر سیاسی نہیں، اس ملک میں کوئی غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، مگر کسی کی اپنی پارٹی ہو، اپنی پارٹی کے ساتھ یا کسی کی پارٹی کے خلاف کوئی نفرت ہو یا اس کے خلاف وہ موومنٹ میں چلا ہو، اس قسم کی باتیں ہم نے کی ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو دوسری پارٹی سے نفرت کرتا ہو، آگے والی پارٹی سے. اس میں تو نیوٹرلٹی ہونی چاہیے، نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے. اس میں تو وہ آدمی نہیں ہونا چاہیے جو کسی پارٹی سے نفرت کے حد تک آگے جاتا ہو یا اس کے خلاف جیسے جلوس کرتا ہو. اگر وہ اس قسم کا بندہ اگر آ جائے تو یقیناً اس میں تو آدمی ورڈ ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ تعلق ہے. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے، مجھے احترام ہے رسول بخش پلیجو صاحب کے لیے،
ایک سیاسی ورکر ہے, وہ اس نے اپنی اسٹرگل کی ہے, وہ قوم پرست رہنما ہے, اس کا اپنا نظریہ ہے, اپنی سوچ ہے. وہ سوچ کے تحت کبھی کس سے بنتا ہے, کبھی کس سے جھگڑتا ہے, کبھی کس کے ساتھ اس کا الائنس ہوتا ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے, وہ چلتے رہتے ہیں. یہ تو ہم کیوں کسی کی انٹیگریٹی اور کسی کی لائلٹی پہ شک کریں, ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں. مگر جو بات ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب, جی ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہم بریک لے رہے ہیں, بریک لیتے ہیں. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. تو بس 2 آخری سوال ہیں, شاہ صاحب کو تھوڑا سا انتظار کروائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید شاہ صاحب, واپس چلیں گے انہی کی طرف. شاہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا, فرما دیجیے گا کہ یہ پنجاب میں بھی یہی دونوں جماعتیں ہیں, یہاں پر 2 نام ان کی طرف سے ہیں, 2 نام آپ کی طرف سے ہیں. یہاں پر کس طرح فیصلہ ممکن ہو سکے گا, کیونکہ اسمبلی تو تحلیل ہو جائے گی آج ہی, اور بلوچستان میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور سی ایم رئیسانی کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا, اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ دیکھیں, ان کا یہ راستہ تو بنا ہوا ہے نا. ہماری آج بھی یہ کوشش ہے پنجاب میں کہ کوئی ایسا نام آؤٹ آف بلو ایسا نام آ جائے جس پہ ہمارا کنسنسس بن جائے. جیسے میں نے یہاں بڑی کوشش کی, مگر اس کو سبوٹاج کیا گیا, کامیاب ہونے نہیں دیا گیا. کن قوتوں نے کیا, اب یہ تو وقت بتائے گا, اور کافی حد تک میں نے بات بتائی بھی ہے, نام بھی بتائے ہیں, کس قسم کے ہم نام لے کے آ رہے تھے. مگر ہم بضد نہیں تھے سنا. مگر آج میں پنجاب کے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نام آ جائے کہ کم سے کم جس چیز کے لیے ہم نے محنت کی, بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, ہم نے 5 سال پورے کیے, بڑے صبر کے ساتھ پورے کیے, تو یہ 2 مہینے بھی ہمارے گزر جائیں گے. کیوں نہ ہم اس کو ہنسی خوشی اس 2 مہینوں کو ہم اپنا پورا کریں, اور جب جائیں تو کوئی یہ نہیں کہے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی, یہ فلانا ہوا, یہ ظلم ہو گیا, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. ان چیزوں سے ہمیں بچ کے چلنا چاہیے. اور ہم نے آپ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو حکومت بیٹھی ہے اس نے کوشش کی ہے کہ میں الیکشن میں جاؤں اور کوئی ایسی تیاری کروں کہ میں پھر جیت کے آؤں. تو ہمارا ماٹو یہ نہیں تھا. ہمارا ماٹو تھا کہ ہمارا جو سوچ تھی لیڈرشپ کی کہ نہیں, یہ کرسی مضبوط نہیں کرنی چاہیے, اس ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سوچ پہ ہم نے الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ بنایا. اسی سوچ پہ ہم نے جو ووٹر لسٹیں صحیح پراپر بنائی کہ کوئی اس میں 2 نام ابھی نہیں ملیں گے آپ کو, 2 ووٹ کوئی نہیں دے سکے گا. اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی, 3 سال مسلسل ہم ای وی ایم سسٹم پہ جا رہے تھے. ہم نے کوشش کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ جائے, کہ لوگ تھم کے تھرو جائے. یہ ساری کوششیں کی جو آن ریکارڈ ہے, جس کے لیے تجربے بھی کیے گئے, جس کے لیے لیڈرشپ نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو جتنا پیسہ چاہیے, 10 ارب 12 ارب 15 ارب چاہیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. مگر وہ کیوں نہیں ہوئے, کس نے. مگر ہماری نیت پہلے دن سے یہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف امپارشل الیکشنز ہونی چاہیے, کہ یہی اس ملک کا مستقبل ہے. آج بھی ہم نے 5 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم میں وہ تیزی جوش نہیں ہے. ہم صرف اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل اس میں ہے کہ جہاں پہ جمہوریت چلے, جہاں پہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے, اپنا ٹینیور پورا کرے, یہ ٹرانسفر آف پاور, پیسفل ٹرانسفر آف پاور چلے. سنا آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, کل جائے گی, پرسوں جائے گی. مگر ہم نے اس وقت کو بھی پورا کیا, اور ہم نے ایک سیفلی ٹرانسفر آف پاور بھی کیا ہے. ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائم پہ اپنی ٹینیور پورا کریں گے اور اپنا ٹرانسفر آف پاور. لیکن شاہ صاحب, یہ سندھ اور بلوچستان کا معاملہ تو اس وقت ہے نا الجھا ہوا. وہ سندھ کے اوپر اگر فنکشن چلی جاتی ہے سپریم کورٹ, جو کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں, پھر کیسے ہوگا یہ؟ جائیں, چلی جائیں. یہ تو قانون ہے نا. آج ہم اپوزیشن, دیکھیں خدارا بات سمجھنے کی جو کوشش کریں نا, کہ آج مسلم لیگ نون اپنی الائز, جو ان کے اپوزیشن الائز ہیں, ان کو اس کمیٹی میں نہیں بھیج رہی ہے. خود 4 بندے بھیج رہی ہے اپنے, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. وہ وکیل بن جاتے ہیں دوسری جماعتوں کے.
यार खुदा को मानो, कुछ अपने आप को भी देखो। खुद अपने अपोजिशन को एतमाद में नहीं ले रहे हो, जो आपके साथ लड़ रहे हैं, आपके साथ है, आपके पंजाब हाउस में आके आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उनको खुद खतरनाक करते हैं, उनको एतमाद में लेके उनको धोखा देते हैं, और फिर आप हमारे लिए कहते हैं कि हम सिंध में तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है। MQM को खुद जुडिशरी ने, कोर्ट ने कहा है कि ये पार्टी जो है अपोजिशन की पार्टी है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है कि अपोजिशन लीडर एंड लीडर ऑफ हाउस दोनों बैठ के फैसला करेंगे। बिलाशक जाए वो आपको क्या, आपको शाह साहब आखिर में आपको यकीन है कि ये मामला पार्लिमानी कमेटी हल कर लेगी? आपका ये यकीन कायम है? मैं अभी भी क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने हमेशा डेमोक्रेसी के लिए जदोजहद की है। वही एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब हमें वक्त देने के लिए। शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्हें उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज बात की है उससे यही लगता है कि उनको अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं है। जाहिर है कि हम इस वक्त आज नून लीग का मौक़िफ़ नहीं ले सके, वक्त की कमी थी। कोशिश करेंगे कि कल उनसे भी बात की जाए इस हवाले से। कल दूसरा रोज़ है, पार्लिमानी कमेटी की मशावरत कहाँ तक जाएगी, इस यकीन के साथ कि आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू टुमारो।